नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई के हवाले से, वहाँ जो कारगुजारी हुई है उसके हवाले से। पिछले हफ्ते -1 गेम चली, उसके बाद फिर जीआईटी का एक दौर आया। वो बजट सेशन से पहले एक जीआईटी का दौर आया, वो चीनी के हवाले से, आटे के हवाले से। उसके बाद फिर जीआईटी का एक और जो ड्रामा चला, वो उज़ैर बलोच हो, वो निसार मोराई हो, वो बल्दिया फैक्ट्री आग जो सानहा है उसके हवाले से जीआईटी रिपोर्ट्स हों। तो आज कौमी असम्बली में भी वही गेम खेला गया और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए गए, एक दूसरे को माइक मारे गए और फेंके गए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए गए, वॉकआउट किया गया और इस तरह कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हो गया। कल फिर इजलास होगा। लोगों के लिए क्या है, किसी को कुछ भी परवाह नहीं है। कराची में लोगों को बिजली मिलती है, मिले न मिले, चीनी आटा बहरान हो, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पंजाब में लोग आटे के लिए चीख रहे हैं, कीमतें बढ़ गई, केपीके में आटा महंगा हो गया। मुल्क में बिजली का लोड शेडिंग है। सिंध, अंदरून सिंध में बहुत सारे इलाके बिजली बहरान का शिकार हैं, पानी बहरान का शिकार हैं। लेकिन यहाँ इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाने हैं। वो वफाकी वज़रा लगाएं, फिर सिंध हुकूमत के वज़रा उसके जवाब दें, एमएनए एमपीए उसके जवाब दें। आज कौमी असम्बली में यही कुछ हुआ। हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे सीनियर दोस्त हैं अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब। रज़ाक साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब। रज़ाक साहब, क्या हो रहा है हमारे ऐवानों में, हमारे पार्लियामेंट में? क्या हो रहा है? कोई अवाम की कोई बात हो रही है? कोई अवाम के कोई दुख दर्द का कोई मदावा होने का इम्कान है, या सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगी, वक्त पास करेंगी और एक दूसरे के लिए सफाइयाँ देंगी और नशस्तन बर्खास्तन करेंगी? कुर्बान साहब, बड़े अफसोस की बात यह है कि हुकूमतें जो होती हैं वो क्योंकि एक उनकी बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि मुल्क का इक़्तिदार चलाना, अपोजिशन को चलाना, मुल्क का नज़्म व नस्क और अवाम के जो मसाइल हैं, वो सारे तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो हुकूमत के हवाले होती है। अपोजिशन का तो वैसे भी जो काम होता है वो इतना कोई ज़्यादा नहीं होता, सवाए इसके कि आप हुकूमतों के ऊपर तनकीद करें और उनकी जो खराबियां हैं उनकी निशानदेही करें। लेकिन इन दिनों जो कल्चर हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कौमी असेंबली में, उसमें अवाम के मसाइल, उनका हल या उनका तदारक क्या होना चाहिए, उनके लिए कौन सी ऐसी कानून साज़ी की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कोई कमी हो, हमें कुछ नज़र नहीं आता। एक या बड़ी चीज़ जो रज़ाक अहम है वो साहब, मैं आपको बताऊँ। कानून साजी तो छोड़े, संजीदा बहस भी नहीं हो रही। नहीं, मगर ये कि आप अंदाज़ा करें ना, मैं सिर्फ़ आज के दिन की अगर आपको एक बात बताऊँ, तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हमें नज़र आती है कि ये जितनी अपोज़िशन है या जितने भी हुकूमत के लोग हैं, वो अपनी क़यादत को खुश करने के लिए बयानात देते हैं ताकि आप मीडिया में आपको स्पेस मिले, जगह मिले और वाह-वाह आपकी हो। लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं। आज की मैं आपको एक मिसाल दूँ कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर तवज्जो दिलाओ नोटिस था। अच्छा, उसमें जो उमर अयूब खान जो वज़ीर तवानाई हैं, उनका जो रवैया था, वो इस अंदाज में जारियाना था कि वो बजाय बात करने के उनका जो डायरेक्ट टारगेट था, वो हुकूमत सिंध थी। अब हुआ ये कि क्योंकि हुकूमत सिंध थी तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, जब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया तो उस पर होना तो ये चाहिए कि हुकूमत के जो दीगर लोग हैं वो उसमें आएँ और उनको कहें कि भई ऐसा न करें, बात आप ऐसी करें ताकि कोई नताइज निकले, लेकिन उनकी बात में कुछ नहीं हुआ। इसी तरह मुराद सईद साहब आए अचानक और उन्होंने जेआईटी का ज़िक्र करना मु- शुरू मुरा, कर दिया, मुरा, उसका मुरा, मुराद नतीजा हमने मुराद देखा। मुराद मुराद सईद की तो बात बनती है। असद उमर को तो संजीदा वजीर समझा जाता है और बहुत जिम्मेवार उसके पास पोर्टफोलियो है। उसने जो बात वो नहीं, जो बोला है मैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से, मैं कराची के आपको हवाले से, वो भी तो मैं मजा का आपको ये खेज नहीं था। सर, मैं आपको ये बताऊं कि 30 जून के बाद जिस दिन बजट पास हुआ था, उस दिन अली जैदी की तकरीर और उसके बाद उन्होंने जिस तरह अपोजिशन को ट्रेप किया, वो वॉकआउट करके चली गई और उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने तवील तकरीर भी की, उसमें -1 की बात भी की, सारी चीज़ें हुई। उस दिन के बाद ये आज 8-9 जुलाई है, मगर ये कि आप समझे कि दूसरा दिन था आज कौमी असेंबली के इजलास का।
تو اس میں ایک بات تو بالکل ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ حکومت کا جو موڈ ہے وہ بالکل جارحانہ ہوتا جا رہا ہے. وہ اس طرح کے معاملات کرنے جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو انگیج رکھا جائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی جتنی جو فالٹ لائن ہے, جو ان کی ناکامیاں ہیں, وہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اچھا, اپوزیشن کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے, لیکن اس نے بھی وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے. آپ اب جب آپ 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 کا دونوں آپ کا طرف, کہنا ہے کہ اپوزیشن بھی حکومت کے اس چال میں ٹریپ ہو گئی ہے, پھنس گئی ہے کہ حکومت جارحانہ ہاں انداز ڈیفینیٹلی, اختیار بالکل کرے, ڈیفینیٹلی. اپوزیشن اس کو فالو کرے. آپ اندازہ کریں نا کہ علی زیدی کی وہ جو انہوں نے جے آئی ٹی کی کاپیاں لہرائی تھی قومی اسمبلی میں, اور اس کے اوپر جب بات کی تو خود وزیر اعلیٰ سندھ نے کل اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم سیاسی دباؤ میں آ گئے تھے اور ہمیں جو ہے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹس اوپن کرنا پڑی. اور کل شام کو ان کے ایک سینئر وزیر نے کہا کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ یہ علی زیدی دوسرے دن موٹر سائیکل والے کی بات کریں گے کہ وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ لفافے میں ان کے گھر چھوڑ گیا, تو شاید ہم نہ کرتے. مسئلہ یہ کہ ایک تو اس ملک کے اندر پولیٹیکل ٹرم چینج ہوتے جا رہے ہیں. ایک یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے تو محکمہ زراعت کا ٹرم آیا تھا, اور اب یہ ایک نیا موٹر سائیکل والا آیا. ایشو یہ ہے کہ ایک نیا تماشا یار اس ملک میں بنایا ہوا ہے. اس ملک کے لوگوں کو آٹا جو ہے وہ کنٹرول ریٹ پر نہیں ملتا, چینی نہیں ملتی, لوگوں کے جو مسائل ہیں, پیٹرول آپ نے مہنگا کیا اور یار جو سستا کیا تھا پانی اس کے پانی نتائج پانی لوگوں نہیں تک نہیں ملا, پہنچے. پینے کا پانی نہیں ملا, زراعت کے لیے پانی پانی پینے نہیں کا مل رہا, پانی دوائیں نہیں ہے. نہیں مل رہی, مگر آٹا یہ نہیں کہ مل رہا. عام آدمی اتنا پھنسا ہوا ہے لیکن اس کے کوئی ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے. آپ جو لوگ ہیں وہ اس اسمبلی کے اندر جو خواتین ارکان کو کہہ رہے ہیں چپ کرو, شرم کرو, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اس لیے مجھے 24 گھنٹے سیکیورٹی دی جائے. تو دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو سیکیورٹی کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہمیں سندھ حکومت نے دی ہے, نہ ہم مانگتے ہیں. مگر یہ کہ یہ ایک ایسا عجیب تماشا بنا ہوا ہے جس میں نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومت بھی برابر کی شریک ہے. اور رزاق, یہ مائک پھینکنے کی کیا بات ہے, وہ کیا ہوا تھا جو شازیہ سومرو نے جو مائک پھینکا, اور مراد سعید کو کیا پڑی تھی کہ آج وہ اگر جی آئی ٹی اگر عزیر بلوچ کی دیکھی جائے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک فلمی سا ایک جی آئی ٹی اس میں رپورٹ آئی ہے کہ اس کو ہر چیز ملتی جا رہی تھی, وہ کرمنل بھی تھا, اس کو اسلحہ بھی کراچی میں ملتا جا رہا تھا, گاڑیاں, پولیس سپورٹ, اس کی ایون جو پولیس کی جو گاڑیاں تھیں وہ بھی وہ یوز کر رہا تھا. وہ ایک فلمی سا ایک چیز آ گئی ہے. تو آج یہ اس کا وہ جو بیان لے کے آیا ہے وہ کہاں سے لے کے آیا ہے؟ کون سا بیان سر؟ جو مراد سعید نے بات کیا نا, اعترافی بیان عزیر بلوچ کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں, وہ تو جس دن جے آئی ٹی یہ باتیں سامنے آئی تھی نا رپورٹس, تو انہی دنوں رات کو ایک اس نے جو ماجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا تھا 164 کا, یہ بھی اب تو مارکیٹ میں آ گیا نا, تو وہی وہ بیان لے آیا تھا. ایشو یہ ہے کہ جب اس نے آصف علی زرداری اور ان کی بہن کے حوالے سے اس اعترافی بیان میں جو عزیر نے باتیں کی تھی اور کہا تھا کہ میں جو بتا لیتا تھا وہ فریال تالپور کو بھی جاتا تھا اور دیگر جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کو جاتا تھا, اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی جو خواتین تھیں ان کا ریئیکٹ تھا. تو وہ اصل میں ہوا یہ کہ یہ تمام لوگ ماسک پہن کر بیٹھے ہوتے, تو وہ میں یہاں کریکشن بھی کر دوں کہ وہ شازیہ صوبیہ نہیں تھی لیکن نصیبہ چنا تھی, اچھا, انہوں نے اوکے. مائک پھینکا تھا. ہاں, وہ اصل میں یہ کریکشن بھی ہو جائے. تو اب یہ کہ یہ اس طرح کی, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 سے پہلے جو اسمبلی تھی اس میں جو آج کل پیپلز پارٹی کی خواتین کام کر رہی ہیں وہی کام جو ہے وہ تحریک انصاف کی خواتین کیا کرتی تھی. اب یہ کام انہوں نے اپنے حصے میں لے لیا. ایشو یہ ہے کہ جے آئی ٹی کا معاملہ ہے, آج تو سپریم کورٹ نے بھی جو سندھ حکومت نے جے آئی ٹی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ جے آئی ٹی آپ اوپن کریں, اس کے اگینسٹ میں سپریم کورٹ میں سندھ حکومت گئی. آج سندھ حکومت نے اپنی وہ درخواست بھی واپس لے لی ہے. معاملہ یہ کہ ان معاملات کو اگر آپ کہتے ہیں آپ بے قصور ہیں تو آپ سیاسی طور پر کیوں لیتے ہیں, قانونی طور پر تیار رہیں اور اس کو فیس کریں. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیوں آصف زرداری کے اوپر آپ بات کرتے ہیں, کیوں فریال تالپور کے اوپر بات کرتے ہیں, تو ہم آپ کو جواب دیں گے کہ الیکٹرک میں کراچی کی 2 کروڑ سے زائد لوگ پریشان ہیں,
ان کے مسائل ہیں, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا کورونا کے دنوں میں, اس طرح کی صورتحال ہے. اس کے باوجود بھی کہ الیکٹرک کے اوپر بھی وہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جن سے ان لوگوں کو یا کراچی کے لوگوں کو فائدہ ہو. یہی کام عمر ایوب خان کر رہے تھے, یہی کام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. رزاق صاحب, ابھی بھی پارلیمنٹ کے کاریڈورز میں -1 فارمولے کی باتیں ہو رہی ہیں. بات وزیر اعظم نے چھیڑی تھی پچھلے ہفتے بجٹ سیشن میں, اس کے بعد پھر بہت سارا بحث اس پہ چلا, ٹی وی چینلز پہ مذاکرات بحث مباحثے ہوئے اس پہ. ابھی بھی چیز بات سرگوشیاں ابھی بھی چل رہی ہیں. اس میں کتنا دم ہے, آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سر, پاکستان میں ایک بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے سیاست میں کہ ڈے ٹو ڈے چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں, اور اس کو لیڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا کرتی ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کا الیکٹرانک یا جو دیگر میڈیا ہے وہ ایک سسٹم کے اندر ریگولیٹ ہوتا ہے, تو اس میں وہ چیزیں نہیں آ رہی تھی, لیکن آپ سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں آپ کو صرف 2 مختصر سی چیزیں بتا دوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پنجاب سے اگر فرض کریں ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں سے جیت کر آ جائے. مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بغیر کچھ بھی نہیں. اگر یہ اس کے بغیر کچھ ہوتی تو میاں شہباز شریف کے معاملات کب کے طے ہو چکے ہوتے. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کی بات بالکل درست تھی. اب ایشو یہ بھی ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان حالات میں اپوزیشن کے ساتھ اگر بیک ڈور رابطے کر کے بات چیت کرتی ہے تو اپوزیشن سودے بازی کی صورت میں ہوگی, اور وہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جو میاں نواز شریف کی شرائط ہیں اس کے اوپر آئے پوری. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی جو ہے وہ تنخواہ پہ کام چلے گا, اور یہ کمپنی جو ہے وہ اسی صورت میں چلے گی تاکہ کچھ بہتر ہو. لیکن آنے والے دنوں میں بھی اس کی بہتری کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے, اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو آپ لوگوں کو مکمل طور پہ مایوس کر رہے ہیں کہ کچھ کوئی بہتری کا کوئی آسرا نہیں ہے فی الحال. سر, میں مایوس نہیں کر رہا, انہیں ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں آنے والی ہیں. دیکھیں نا, جب کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور اسے جب مرض کا پتہ ہو تو آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے بتا دیں, کیونکہ ہم اس پارلیمنٹ کے اندر ساری چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں, اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں, ظاہر بات ہے کہ یہاں تک رسائی نہیں ہوتی. تو ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہماری یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ جن چیزوں کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں, جتنی ہماری معلومات ہے, جتنا ہمارا فہم, جتنا ہمارا شعور ہے, اور جس طرح چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں, تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو کمپنی ہے وہ اتنی دیر جو ہے وہ چلے گی نہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ باقی جو دیگر بوتلیں ہیں اس میں بھی کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ آپ ایک بات سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے, حکومت بھی بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے, اور آپ کی اپوزیشن بھی بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے. اور اس کا سب سے جو اور عوام کی تو حالت ویسے بھی خراب ہے. عوام تو سر, عوام کے ساتھ تو یہ نا, عوام کنویں میں گر گئی ہے اس اندھے کی طرح کہ اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ تحریک انصاف کے جتنے بڑے بڑے سپورٹر اور دانشور تھے, اگر وہ آج کہتے ہیں کہ ہم بڑے الو کے پٹھے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کی حمایت کی, تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک بڑی جو ہے وہ تبدیلی ہے. حالانکہ ہم آپ اگر اپنے دور میں یا کسی لوگوں کو فیور دیتے ہیں, ان کے حق میں بات کرتے ہیں, لیکن ہم باعث شرمندگی اس طرح کا اعتراف کرنے سے بڑا کتراتے ہیں. لیکن لوگوں کی بیزاری کا عالم یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں ان سے کچھ بھی نہیں ہونا. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر -1 کی جس دن وہ بات وزیر اعظم کر رہے تھے, وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر اداروں کو تبدیل کرنے کے بغیر آپ مافیاؤں کو شکست نہیں دے سکتے, لیکن ان کے وزراء کا بیان جو ہے رویہ انتہائی جارحانہ ہو جائے, اور وہ وزراء جو ہے وہ بجائے کسی جو ہے وہ کنسٹرکٹیو اپروچ کے وہی سیاسی جارحانہ انداز اختیار کریں, تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے ہونا میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں.
تو یہ تو حکومت کی بڑی کامیابی ہے نا، اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ جارحانہ رویہ اختیار کرے اور اپوزیشن اس ٹریپ میں آ جائے، اور اپوزیشن جو میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اپوزیشن میں بہت سارے سینئر لوگ تو اسمبلی بھی نہیں آ رہے، اور جونیئرس بھی نہیں، لیکن کافی لوگ ہیں، اور وہ بالکل ٹریپ ہو گئے ہیں کہ لو جواب دو جواب، بس یہاں اس سے علاوہ تو کچھ نہیں ہو رہا۔ نہیں، یہ ایک بات تو یہ ٹھیک ہے، اس حد تک تو میں مانتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو مختلف معاملات میں پھنسا کر وہ ٹریپ کر لیتی، لیکن ایشو یہ ہے کہ حکومت اس وقت جو ہے وہ اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو جواب دہ ہے، اپوزیشن کو نہیں ہے۔ اپوزیشن تو اپنے کام کر رہی ہے نا، اپوزیشن کا تو یہ ہے کہ عزیر بلوچ کی اعترافی بیان کا معاملہ آئے، اور اگر اس میں جن لوگوں کے اس نے نام لیے تو جیسے ان کی دم کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے یار۔ لیکن ایشو لیکن یہ ہے یار، کہ عام آدمی کا ایشو رزاق ایک بات عجیب نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں نثار مورئی جی آئی ٹی رپورٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی، بلدیہ فیکٹری والی جو ثانیہ فائر جو آگ لگنے کے ثانیہ ہے اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی، اور اپوزیشن اس معاملے کو بھی نہیں اس پہ بات سنجیدہ سے نہیں کر رہی ہے، نہیں کوئی ایڈجرنمنٹ موشن وغیرہ دے رہی ہے کہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ کی جائے۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے یار؟ سر آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ اتفاق یہ ہے کہ بدین سے میرا تعلق ہے، اور ڈاکٹر ذوالفقار اور ڈاکٹر فہمیدہ ہمارے ہی حلقے سے ایک بڑے عرصے سے جو ہے وہ منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ تو جب یہ وزیر داخلہ تھے تو میں نے یہ سارے معاملات بڑے قریب سے دیکھے ہیں، اس کے اوپر کبھی موقع ملا تو دوبارہ پروگرام کریں گے۔ اوکے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ سندھ حکومت کے ہاتھ بھی اتنے ہی اس سارے جو ہے وہ کوئلے کے کام میں سیاہ ہوئے جتنے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایم کیو ایم کے سامنے ایک گنڈے کے سامنے ایک دوسرے گنڈے پیدا کر دیے تھے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ سیاست کے اندر آپ بندوق کو استعمال کریں، یہ ساری چیزیں مانی جا چکی، لیکن ایشو یہ ہے کہ زرداری صاحب کا ذکر ہوگا، فریال تالپور کا ہوگا، یوسف بلوچ کا ہوگا، ذوالفقار مرزا کا نہیں ہوگا، دیگر لوگوں کا نہیں ہوگا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی تو ایشو ہے کہ عمران خان صاحب بہت بڑی باتیں کرتے تھے، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ میں تو حضرت عمر اپنے جو ہے وہ بیٹا تھا ان کو بھی سزا دی تھی، ان کے اپنے جو ہے وہ اپنے کرتے کا بھی حساب دیا تھا، لیکن عمران خان صاحب سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ بھائی آپ نے گیس بڑھا دیے، بجلی بڑھا دی، آپ نے چینی کی قیمت اتنی بڑھ گئی، لوگوں کے جیبوں میں پیسے چلے گئے، وہی آپ کے نورتن تھے، تو آپ کیا کرتے رہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ سارا ٹروپی ڈرامہ ہے، صرف یہ میلہ انہوں نے لگایا ہے اس عوام کو لوٹنے کے لیے، ان کی پگڑی اتارنے کے لیے، اور اس میں الٹیمیٹلی سارے لوگ مختلف نیریٹو کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ایک ہی اس پیج پر ہیں۔ بہت شکریہ رزاق صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، رزاق صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے، یہ کمپنی بھی نہیں چل رہی، لیکن کوئی اور بھی کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا بحران سے۔ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں۔ تو ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔